अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। मुल्क जिन नामसाइद हालात से गुजर रहा है इसका इदराक आज हर पाकिस्तानी को है, और अगर किसी को नहीं है तो आने वाले कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया है। वो चाहते हैं कि तमाम जमातें इसमें शामिल हों। अब सवाल यह है कि तमाम जमातें, ये पूरा गुलदस्ता तो पीडीएम के साथ बैठा ही हुआ है, पूरा गुलदस्ता बना हुआ है पीडीएम हुकूमत का। जो इमरान खान के मुनहरिफ हैं वो भी पार्लियामेंट में आपके साथ मौजूद हैं, आपके इत्तेहादी हैं। तो सिर्फ सीधी सी बात करनी चाहिए कि इमरान खान से बात करनी है, लेकिन ये बात नहीं की जा रही। बात ये की जा रही है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, यानी इमरान खान से आप कहें कि आपने उसकी हुकूमत गिरा दी, और 1 अप्रैल को जो ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब से ज़्यादा थे आज 2 अरब से भी कम है। यहाँ पर मुल्क आ गया। दहशतगर्दी गुज़िश्ता 10 महीने में अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। IMF का प्रोग्राम आपने बहाल करके मुअत्तल कर दिया, तातुल में डाल दिया, उसको आंखें दिखा दी, अब नाक रगड़ रहे हैं उसके सामने। और इसके बावजूद इमरान खान को, जिसकी मकबूलियत इस वक्त वाकई अक्रॉस द बोर्ड सब मानते हैं कि सबसे ज़्यादा है, उससे कहें कि आकर हमारे साथ बैठे और हमारे एजेंडे के मुताबिक बात करें, तो ये बात करने का कोई तरीक़ा नहीं है। अगर इसमें संजीदगी है तो फिर बरह रास्त बात करनी चाहिए। जिसका मुतालबा हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है कि सियासी लोगों को बैठना चाहिए, इमरान खान को भी अपनी अनाही ख़त्म करनी चाहिए, हुकूमत को भी सियासत नहीं बल्कि बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए और मुल्क के लिए इस वक्त सोचना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो हुकूमत जो मुल्क बचाने के नाम पर आई थी, महंगाई ख़त्म करने के नाम पर आई थी, मुल्क को दिवालियापन से निकालने के लिए आई थी, आज वो हुकूमत सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। और इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। इस पर हम तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान जो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि उनके पास अभी बहुत से कार्ड्स हैं, जब वो अपने कार्ड खोलना शुरू करेंगे तो फिर हुकूमत के पसीने छूट जाएंगे। और आज उन्होंने एक कार्ड और शो किया है और उन्होंने कहा है कि वो जेल भरो तहरीक शुरू कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कि मामलात यहाँ तक पहुँचें। अगर मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये किसी भी जमहूरियत के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, किसी जमहूरी मुल्क के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि वहाँ की सियासी जमातें जेल भरो तहरीक की बात भी कर रही हैं। जहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पर ऐसे ऑप्शंस होते हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर माशियात मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और अंदलीब अब्बास भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो सियासी पहलुओं पर बात कर लेते हैं कि IMF वगैरह की तो हम बात करेंगे। ये इमरान खान साहब ने आज जो कार्ड खेला है, क्या इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं आने वाले वक्त में? सियासत में नफ़रत और तकसीम और ज़्यादा होगी, सियासी अदम इस्तेकाम और ज़्यादा होगा, कोई खुदा न खास्ता हादसा होने का ख़तरा है, तसादम होने का ख़तरा है। और ये हर सियासी जमात को हक़ हासिल है कि वो आइन और कानून के दायरे में रह कर काम करे। लेकिन अब ना आइन रहा है, ना कानून रहा है, ना अब तो सारा नंगा खेल हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सारे सब कुछ सामने है, चौक में है। माज़रत के साथ लफ्ज़ नंगा इस्तेमाल किया, लेकिन हो रहा है। बात यह है कि जिस तरह पिछले 10 महीनों में आप एक मंजर ज़हन में रखें कि पिछले 10 महीनों में कहाँ थे हम कहाँ पहुँच गए। और ये इस पीडीएम हुकूमत ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत को चला रहे हैं, तो इनका 2 बड़े दावे थे। एक तो ये कि हम अंधेरे थे जब मुल्क में तो हम रोशनियां लाए, बिजली लाए। मतलब कि वो भी छोड़ दीजिए कि वो कितने बड़े डाके थे, वो बिजली घर जो लगाए और जिस कीमत पर लगाए। लेकिन दूसरा दावा था हम अमन व अमान लाए दहशतगर्दी के, वो भी छोड़ दीजिए कि इन किस किस की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे तो हम मान लेते हैं। आज वो दोनों हैं, मुल्क में अमन व अमान रुखसत हो चुका है और बिजली छोड़ें गैस की भी लोड शेडिंग है। और इनके पास बयानियां है, बयानिया वाला हाथ भी खाली है। बयानिया यही है ना कि इमरान खान आ गए थे बीच में, 3.5 साल सब तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं, इस तरह तो फिर भाईजान मैं तो अक्सर कहता हूं, ये कभी कोई इनको शर्म नहीं आती या इनको खौफ खुदा नहीं आता कि ये फिर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दरमियान में आ गए। वरना मुशर्रफ ने 60 पे डॉलर छोड़ा था,
6,000 ارب پہ قرضہ چھوڑا تھا، سٹیل مل 8 ارب کے پرافٹ میں تھی، اور الیکٹرانک میڈیا مشرف نے دیا، اور پاکستان کا بیسٹ بلدیاتی نظام مشرف نے دیا، اوگرا، پیمرا، نیپرا، نادرا، کتنے ادارے مشرف نے دیے، ریئل اسٹیٹ، آئی ٹی اور آٹو موبائل انڈسٹری مشرف کے دور میں دیکھ لیں، مشرف کے دور میں ہماری باہر عزت دیکھ لیں، مشرف کے دور میں ہماری ملک کے اندر عزت دیکھ لیں، اور مشرف نے ہی خواتین کی نشستیں دی تھی، اور پھر درمیان میں جمہوریت آ گئی۔ پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو یہ گیا، بلیم گیم چھوڑ دیں بھائی کہ پیچھے کتنا تھا، اور اس وقت آخری بات، حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، معاشی بحران ناہن ہونے والا ہو گیا ہے، آئی ایم ایف آپ کے پاس آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، گریبان پھاڑو سیاست جاری ہے، بغاوت کی ہوا چلی ہوئی ہے مقدموں کی، اور خبر سن لیں یا تجزیہ سن لیں کہ یہ حکومت انتخابات نہیں کرائے گی، ہائی کورٹ کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ اگر کروا دے تو کروا دے 2 صوبوں کا، ورنہ منیمم یہ لے جائیں گے جنرل الیکشن تک، اور الیکشن کمیشن صاحب بہادر کہہ دے گا، سنا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، معاشی صورتحال خراب ہے، ہر ملک ہلکا بندیاں، اس کے تو بھٹی صاحب اور بھی سیاسی پہلو ہوں گے، اس کے بہت سے فال آؤٹس ہوں گے، اس پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے ذرا کہ معیشت تو کیا بات کریں اس کے اوپر، کہ ہم تو جس کا خطرہ تھا وہ کچھ ہو ہی چکا، اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، اور وہ جس طرح ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے، 800 ارب روپے کے منی بجٹ کی تو پہلے ہی اس نے بات کی تھی، اب اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کر رہا ہے، اس کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دم سے ہمیں جو خطرہ تھا کہ یہ ڈالر مہنگا ہوگا، ایک دم سے آئل، گیس، بجلی، اشیاء خرد و نوش، ہر چیز ایک دم سے مہنگا ہوگی، اور ایسا نہیں ہو، مگر یہ ہو گیا ہے، تو اب اس کا جو سیاسی فال آؤٹ ہے اس پر بھی اب ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اب وے آؤٹ تو اور کوئی بھی نہیں ہے، جو آئی ایم ایف کہے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور کیا واقعی اس کی ذمہ داری ہم ڈال سکتے ہیں پچھلی حکومت پر؟ اگر ایک پر ڈال سکتے ہیں تو پھر تو ساری حکومتیں ذمہ دار ہوں گی، یا بزنس آف دی ڈے اسی کی ذمہ داری ہے جو اس وقت سیٹ پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لیٹس ہوپ کہ اگلے 4 دن جس میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی گفت و شنید کریں گے، اس میں ہم ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ان سے طے کر پائیں۔ اس وقت پاکستان اور انسالوینسی یا بیلنس آف پیمنٹس کا جو چیلنج ہے اس کو کرائسس بننے میں صرف آئی ایم ایف بیچ میں کھڑا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان یہاں پہ آ گیا ہے۔ اگر ہم اکتوبر کے اینڈ میں بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے تو شاید آپ کا جو ڈالر فلو تھا وہ بہت بہتر ہوتا، اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈس آرڈرلی موومنٹ ہوئی، ڈس آرڈرلی سے موومنٹ آپ نے کس چیز میں دیکھی؟ آپ نے دیکھی کہ آپ کی جو سب سے بڑھ کے روپی کی موومنٹ ہے وہ ڈس آرڈرلی ہوئی، اور کہاں ہم 231 پہ تھے اور پھر کہاں ہم 275 کے قریب چلے گئے۔ یہ موومنٹ آرڈرلی ہو سکتی تھی اور شاید اتنی نہ ہوتی۔ میں آن اے لمب جا کے یہ کہہ رہا ہوں، میں ایکسچینج ریٹ پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، پر اگر آج زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر نہ ہوتے اور آپ کا سپلائی آف ڈالر بہتر ہوتا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہوتا، آپ کے ورلڈ بینک اے ڈی بی کے پیسے آ گئے ہوتے، سعودی عربیہ کے آ گئے ہوتے، آپ کے پیسے چائنا سے آ گئے ہوتے، تو شاید آج یہ پوزیشن ہی نہ بنتی۔ ویئر پاکستان سٹینڈز ٹوڈے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں جو اس وقت ہے وہ تو یہ امیجیٹ ہے کہ ہمیں اس میں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، گزر گئے ہیں، اب بھی یہ ہے۔ اب جو حالات ہیں اس میں آپ کو کچھ ڈیسیجن اگلے 4 دن میں کرنے پڑیں گے جو کہ ان پاپولر ہیں، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ٹاکسک ہیں انکمبنٹ گورنمنٹ کے لیے، پر کرنے انکمبنٹ گورنمنٹ نہیں ہے، جس میں بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا، جس میں گیس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا، جس میں جو ٹیکسز ہیں ہمیں ایک خاطر خواہ ٹیکس میجرز لینے پڑیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں خاطر خواہ لینے پڑیں گے؟ کیونکہ ہمارا خسارہ جو ہمارا پرائمری خسارہ ہے، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ نکال کر بھی ایک خاطر خواہ اماؤنٹ بن رہا ہے، جو میں نے نمبر سنے ہیں، آپ نے صحیح نمبر رکھا، تقریباً یہ 700-800 ارب کے قریب جا رہا ہے۔ 1250 ارب تو صرف آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ میں اس کے علاوہ بڑھ رہا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو ہم سن رہے رکھا ہوا تھا، اور یہ نمبرز بھی پبلک کے سامنے بار بار آ رہے ہیں،
لیکن آپ کی قابلیت، آپ کی لیاقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اسحاق ڈار صاحب کو بالکل یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کوئی بیوقوفی کی بات کر رہے ہوں گے، پھر بھی میں مارجن دیتا ہوں. انہوں نے جو ڈالر کو روک کے رکھا، انہوں نے جو معیشت کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو انہوں نے ماضی میں رکھا تھا، کیا اس کی کوئی اکنامکس میں، معیشت میں فی الحال کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، اس میں کوئی گنجائش واقعی بنتی تھی، کوئی راستہ نکلتا تھا جو وہ نہیں نکال پائے؟ جی، راستہ یہی تھا کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ کا 2 ارب ڈالر، اگر ہمیں یو اے ای کا 1 ارب ڈالر پلس جو رول اوورز تھے وہ ہو گئے ہوتے، تو میرا خیال ہے حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ سپلائی آف ڈالرز آئی ایم ایف میں جائے بغیر بڑھا لیں اور شاید اس سے روپی کو یہاں پہ روکا جا سکے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی سوچ تھی حکومت کی. انفارچونیٹلی وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور فرینڈز نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اور دوسری چیز جو مد نظر شاید نہیں رکھ سکی ہیں اتھارٹیز، یہاں میں لفظ یوز کروں گا کیونکہ یاد رکھیے کہ فائنانس منسٹری اپنی جگہ، اسٹیٹ بینک ضامن ہے ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کا، اور ہم کسی طور پہ بھی اسٹیٹ بینک کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے تھا کہ مئی 2019 میں ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا، میں ٹیبل پہ خود موجود تھا اس لیے میں بہت بخوبی اس معاہدے کو سمجھتا ہوں، کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے ایکسچینج ریٹ کا ایک ریفارم کیا تھا. ہم نے پیگڈ ڈالر سے نکل کر ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف موو کیا تھا. اگر آپ اس ایکسچینج ریٹ کو مد نظر رکھتے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز نہ رکھتے، اگر آپ ایل سیز کو نہ روکتے، تو شاید خود ہی ایکسچینج ریٹ موو کر جاتا. اور اسٹیٹ بینک کو دیکھیں، ہم نے ایک اور بہت بڑا ریفارم کیا، ہم نے ان کو اٹانومی دی. اٹانومی سے مطلب ہے یہ تو ماضی میں ہو گیا ڈاکٹر صاحب، مگر جو حکومت نے سوچا تھا کہ سعودی عرب سے پیسے مل جائیں گے، دوست ممالک سے مل جائیں گے، ہمارے انفلوز بڑھ جائیں گے، وہ نہیں ہوا. تو یہ سراسر ایک ناکامی سے ہی تعبیر کیا جائے گا. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ اسحاق ڈار کی معیشت، ان کی حکومت کی ناکامی ہے. دیکھیں، یہ کئی چیزوں سے اس کا تعلق ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کریں گے تو ہم پیسے دیں گے. ہم نے کبھی بھی یہ بات شاید نہیں انٹرنلائز کی سب سے پہلے. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفارمز کریں گے تو ہم پیسے دیں گے. سعودی فائنانس منسٹر نے بھی، آپ نے خود یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی. پھر جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل آرکیٹیکچر چینج ہو گیا ہے. پاکستان کی وہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس جو پہلے ہوا کرتی تھی، شاید اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. جو ریجن ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی کلیدی کام جو ہیں وہ کر کے نہیں دکھائے. اگر آپ نے کوئی بھی کلیدی کام کر کے دکھائے ہوتے تو شاید آپ یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. آپ نے جیسے روپے کو چینج نہیں کیا، ویسے ہی اوگرا آپ کو 2020 سے کہہ رہا ہے کہ آپ گیس کی پرائس کو تبدیل کیجئے. پر اب موقع نہیں ہے کہ ہم ویٹ کر سکیں. ہمیں اگلے 4 دن میں یہ ڈیسیجن کرنے ہیں، ورنہ ہم سری لنکا بن جائیں گے. ٹھیک جی. اندلیب بابا صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اندلیب صاحبہ، اب معیشت کی حالت یہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی آج اس پہ تفصیل سے بات کی. یہ جیل بھرو تحریک تو کوئی تھریش پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر آپ اس کو کہیں گے کہ بس اب ہم نے اس کام کے لیے آگے بڑھنا ہے، یا ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ کب تک آپ کو توقع ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ مسعود، دیکھیں، یہ تو اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے نا، کیونکہ یہ مفتاح نے کہا کہ ڈار نے کیا ہے، ڈار نے مفتاح کو کہا، سلیمان شریف نے کہا، سلیمان شہباز نے کہا کہ جی جوکر ہے مفتاح، اور پھر مفتاح ہر جگہ سیمینارز میں جا کے کہہ رہا ہے کہ کیسا بیڑا غرق کیا. تو یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ 9 مہینوں میں یہ جو تجربہ کار حکومت تھی، انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس میں سارے پروگرامز، کوشش کے باوجود بھی جو پروگرامز ہیں وہ ان کی اس اسٹیبلش فیکٹ کو نہیں پیچھے لے جا چکے. دوسری بات، جب بات ہوتی ہے کہ جی کیا تھے، تو یہ بھی مفتاح اسماعیل نے پاکستان اکنامک سروے میں بتا دیا کہ جی جی ڈی پی گروتھ ریٹ پی ٹی آئی کی 6% تھی جو نیگیٹو ہو گئی ہے، مطلب 1 بھی نہیں رہی. ٹھیک. انفلیشن بھی یہی لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ 12.7% پہ چھوڑ کے گئے تھے، 24.5% ہو گئی ہے. ایکسچینج ریٹ 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے، جواب پر اگر آ جائیں، یہ باتیں تو ہم کئی مرتبہ دہرا چکے. میں آتی ہوں. میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں کہ اس ملک میں 9 مہینے میں جو اس ملک سے ہوا ہے 75 سال ملا کے نہیں ہوا.
اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے ساری شٹ ڈاؤن ہوئی. آپ دیکھیں ایپٹما نے کیا کہا ہے کہ 70 لاکھ بندہ بے روزگار ہو گیا ہے, 70 لاکھ بندہ. لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے, کہ وہ جو ریڈی والے تھے جو آپ سب نے دکھائے اپنے ٹی وی پہ, وہ ریڈی والوں کو جو اپنی, جس کو کہتے ہیں مصدق ملک کے کہنے کے باوجود کہ ہم آپ کو زہر کے پیسے بھی نہیں دے سکتے, اپنی کمائی کرنے کے لیے ریڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اٹھا کے ان کی ساری چیزیں باہر پھینکی گئی ہیں کیونکہ اس پہ احساس لکھا ہوا تھا, احساس ریڈی بان لکھا ہوا تھا. آپ دیکھیں صحت کارڈ جو کہ ایک میریکل ہے دنیا کے اندر, کبھی یہ صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کی اس غریبوں کو فری ہر قسم کی آپ کو علاج کا مل رہا ہے, وہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی ماشاءاللہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے بند کر دیا, پناہ گاہیں انہوں نے بند کی, لنگر خانے انہوں نے بند کیے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کر کے گلا گھونٹ کے غریبوں کا ان کے منہ سے نوالے لے کے روٹی جو ہے وہ 20-25 روپے کی نان جو ہے 50 روپے کا مل رہا ہے. یہ سارا کر کے اس کے بعد یہ جناب 4 مہینے بعد آئیں گی کہ جی میری بڑی سرجری تھی چھوٹی سی, تو وہ آ کے اب آپ بتا دیں یہ جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا ہے, کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم دیا عمران خان صاحب نے, اب کتنا انتظار اور ہے اس کے لیے, کیا دیکھنا باقی ہے؟ جب آپ کے مطابق تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, انتظار کس بات کا ہے پھر؟ اور ارشاد بھٹی صاحب خبر بھی دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. بات سنیں, ایک ہم صرف اس چیز کا ویٹ کریں, انہوں نے آئین توڑ دیا نا, آپ سمجھے توڑ دیا, کیونکہ گورنر صاحب نے ڈیٹ ہی دی اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں تو گورنر صاحب سے لوں گا, میں نے تو کچھ نہیں. سن لے نا, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے باقی تو انہوں نے غریب کا گلا گھونٹ دیا, اکانومی کا بیڑا کر دیا, دہشت گردی سر پہ لے آئے, اور وہ بھی جھوٹ پروو ہو گیا. ہم پہ ڈال رہے تھے, مشاہد حسین نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی انہوں نے معاہدہ ہی نہیں کیا جو کرنا تھا جولائی 2022 میں, اپنے ان کے بندے نے کہا, وہ بھی ان کے منہ پہ پڑا. اب صرف ایک آئین رہ گیا ہے, اور یہ واقعی یہ جو ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ فاشزم والی ہے, وہ آمرانہ ہے, وہ بادشاہت والی ہے. ان کے اپنے جو سارے لوگ ہیں, کیا سعد رفیق, کیا خاقان عباسی, بول اٹھے ہیں کہ جی یہ مورسی سیاست جو چچک زدہ ہے, انہوں نے یہ, اس سے پاکستان کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ہم جب یہ آئین کی پروٹیکشن کریں گے, یہ آئین توڑنے کی کوشش کریں گے, جس دن بھی وہ بنا, ہم سارے کے سارے جا کے اپنی گرفتاریاں پیش کریں. یعنی اگر الیکشن نہیں کرائے انہوں نے, الیکشن کمیشن نے اور گورنر نے تاریخ نہیں دی, تو آپ لوگ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, میں یہ سمجھ پا رہا ہوں آپ کی گفتگو سے. جناب محسن شاہ نواز رنجا صاحب, کل میں بلال محبوب صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ضرورت نہیں کہ گورنر تاریخ دیں, صدر مملکت کو ہی تاریخ دینی ہے. تو کیا معاملہ کیا ہے آئینی طور پر؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آئین آپ لوگ توڑ رہے ہیں, اور معاشی حوالوں سے تو بات کرتا ہوں, لیکن یہ سیاست اور معیشت ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے آج کل. سر معاملہ کیا ہے, یہ الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے, جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, اس کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن ہی اپنا موقف دے سکے گا, کیونکہ ہم تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں کوئی الیکشنز کے ایسی ہمارا کوئی الزامات ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گورنر کی طرف سے بات کے پی کے کی سامنے آئی ہے, وہ اس پہ تو وہاں کی جو قانونی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے, کہ اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں جو ریسنٹلی وہاں پر ایک سانحہ بھی ہوا اور کئی لوگ شہید ہو گئے, اس سانحہ کے علاوہ بھی جو وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے باقی اضلاع کی, خیبر پختونخوا کی, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ساری قوم کے سامنے ہے. اور اس حالات کے بیچ میں انتخابات میں جانا, کے پی کے بیچ میں دائرہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں جنہوں نے کام دینے ہیں, ان کو اپنی سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج نے, جیسا کہ میرے سننے میں آ رہا ہے کہ فوج نے اس الیکشن میں پولنگ سٹیشن کے بعد ڈیوٹی, ویسے محسن صاحب, یہ الیکشن تو 2008 میں بھی ہوئے, 2013 میں بھی ہوئے, اور دہشت گردی تو اپنی انتہا پر تھی اس دور میں, تو الیکشن تو ملکوں میں جنگوں کے دوران بھی ہوئے ہیں, تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن, آج پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی,
اور گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے. سر جب یہ الیکشن کمیشن کا ہی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ایک جماعت کے سربراہ ہیں, پی ڈی ایم کے وہ رہنما ہیں اور وہ ہے بلکہ چیئرمین ہیں, تو وہ تو یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اور ان کا اپنا موقف ہے, وہ تو ایک پی ڈی ایم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, تو الیکشن نہیں تو گورنر کو اگر تاریخ دینی ہے تو گورنر تو آپ کی سنتے ہیں. لیکن گورنر نے تاریخ تو دینی ہے, گورنر کو تو الیکشن کمیشن اگر کہے گا کہ ہم نے اس ڈیٹ کو الیکشن کروانا ہے تو وہ کروا سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں اگر آپ جو حالات و واقعات ہیں, اب دیکھیں پیسوں کا خرچ آپ دیکھ لیں کہ اگر صوبائی حلقے کا الیکشن آپ کراتے ہیں, آپ پاکستان میں آپ عمران خان بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے, معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے, معیشت کا وزن الیکشن کا جو خرچہ ہوگا, اخراجات ہوں گے, ان کا وزن بھی معیشت پہ آئے گا. تو سر یہ آپ کی جو کیبنٹ ہے ماشاءاللہ 80 رکنی کیبنٹ آپ کی, اور وزیر اس میں جو دورے ہیں خاص طور پہ وزیر خارجہ کے دورے دیکھیں 2 درجن دورے کر چکے ہیں سر, وہ 10 مہینے میں 2 درجن دورے. تو یہ خرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, الیکشن کا خرچہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ دورے پاکستان کی بہتری کے لیے دورے ہوں گے, وہ کون سے اپنے ذاتی کام پہ جاتے ہیں سر. وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا, معذرت ایک دن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی جاتا ہے اور جا کر دنیا سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ, اس لیے ہم نے اس کو اس وزارت سے نکال دیا. اب ہمیں کیا پتا بلاول صاحب ملک کے لیے جا رہے ہیں, اپنے لیے جا رہے ہیں. مسعود صاحب یہ تو بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں سر. انہوں نے کہا تھا, ان کا بیان ہے اسمبلی کے فلور پر, فلڈ کی صورتحال پیدا ہوئی آپ کے ملک میں, بدترین سیلاب آئے, آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت تھی کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہمارے فارن پالیسی کے ساتھ جو معاملات ہوئے, وہ بھی ساروں کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے کوئی ثبوت نہیں تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہے, مطلب بعد میں فیکٹ فائنڈنگ بھی ہوئی, اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, وہ بھی ان کے اس کی وجہ سے فارن پالیسی. تو چلے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, کرنے بھی چاہیے ان کو. لیکن جہاں تک یہاں تک معیشت کا سوال ہے, دیکھیے معیشت, عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم سارے اسٹک ہوئے ہیں, یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نیگوشیٹ کون کر کے گیا تھا, اس کو سائن کون کر کے گیا تھا, کلوز بائی کلوز اس میں چیزیں کون ڈال کے گیا تھا, یہ سارا کیا کرا تو ماضی کی حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت یہ ان کا ہے. ہم تو انہی کے ایگریمنٹ کو جو ہے آگے ایڈجسٹمنٹس میں لے کے جا رہے ہیں, اور ٹرم اینڈ کنڈیشن تو سیم ٹو سیم وہی ہے جو پاکستان پہلے عمران خان کے دور میں. محسن صاحب ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, میں آپ کو سناتا ہوا چلا جاتا ہوں. ابھی آپ نے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی بھی بات سنی اور دیگر جو ماہرین ہیں وہ ان کی بھی گفتگو سن لیجئے. واپس آ کر میں اس پر مزید بات کرتا ہوں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں. جو آپ ذمہ داری عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے سر, آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا تھا, اس کو آپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں, یعنی آپ نے جاری کیا تھا, اس کو آپ کو روکنا نہیں چاہیے تھا. یہ سن لیں, پھر ایک بریک کی طرف جاتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جناب ارشاد بھٹی صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جیسا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب فرما رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور دہشت گردی بھی ہے, تو الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں. اور آج فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرائے گی, آپ نے خبر بھی دی ہے, تجزیہ بھی دیا ہے. تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو آئین ٹوٹ جائے گا, آرٹیکل 6 والی بات ہو جائے گی. سر یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ سر اگر آپ کو اس وقت حکومت, حکومتی ریٹ, آئین, قانون اور کوئی اخلاقیات, کوئی اصول, کوئی منطق کہیں نظر آتا ہے تو پھر مجھے بھی ڈھونڈ کے بتا دیجیے گا. اب میں نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا معاملہ, ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ آیا دوسرا فریق سپریم کورٹ جائے گا. سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں, ورنہ پی ڈی ایم نے منیمم بتا رہا ہوں ان کی خواہش ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہونے آگے اس تک یہ دونوں صوبوں کے الیکشن نہ ہوں.
اس کی وجہ معاشی حالات، اس کی وجہ بتا دی ہے کہ جو دہشت گردی، اس کی وجہ حلقہ بندیاں مردم شماری، اس کی وجہ عمران خان کی مقبولیت، اس کی وجہ پی ڈی ایم کی بدترین کارکردگی اور غیر مقبولیت، اس کی وجہ نواز شریف صاحب کی واپسی، اس کی وجہ عمران خان نائل ہو جائے، جیل چلا جائے، بہت ساری وجہ جو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا جب تک مثبت نتائج نہ ملیں۔ ہاں مثبت، وہ تو پھر کرواتے رہے سارے اس طرح، جب مثبت نتائج مل جائیں، اگر ملک اور قوم کا کچھ اس میں جان رہ جائے تو مثبت نتائج۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے آپ نے یاد دلا دیا ان کا کہ وہ بھی الحمدللہ پاکستان میں ہیں۔ میں تو سمجھا شاید کہیں بلاول کی طرح کسی ملک گئے ہوئے ہیں، ورنہ اتنے رحم دل یہ حکمران تھے ہمارے۔ نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی مہنگائی پر، شہباز شریف صاحب دونوں آنسوؤں سے روتے تھے، مولانا صاحب لانگ مارچ لے کے آ گئے، مریم نواز اور حمزہ صاحب جیل میں پہنچے ہوئے تھے مہنگائی مارچ، اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، ان خون کے آنسو روتے تھے، اور یہ میرے ساتھ آٹا کر رہے تھے، چینی کر رہے تھے، گندم کر رہے تھے، اور مصدق ملک صاحب تو میرے ساتھ کوئی 15 ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے دالوں کے ریٹ اس طرح بتاتے تھے کہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ان کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے دالوں کا، کہ اتنا اس طرح دالوں اور کا ریٹ بتاتے تھے، اتنا ان کو یاد تھا۔ میرے وہ لاجیکل بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تو اب یہ کدھر گئے سارے رحم دل لوگ، خدا ترس لوگ، عوام ترس لوگ؟ مولانا صاحب کی بس یہی جمہوریت نوازی تھی، یہی عوامی درد تھا کہ سمدھی کو گورنر لگا دو، بیٹے کو وزیر بنا دو، 3 کھوئے ملائی وزارتیں لے لو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ لے لو، اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، بس۔ اور دوسرا، شاہ محسن بھائی نے کہا کہ دورے ملک کی بہتری کے لیے، بلاول کے جو دورے کیے ہیں ان کی جو بہتری ہے اس پہ ایک ورک پیپر تو ہمیں بھی شیئر کریں کہ ملک کی کیا بہتری ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے تھے جتنی مرتبہ وہ لندن تشریف لے گئے، تو مجھے بتائیے کیا بہتری آئی تھی؟ 100 دورے انہوں نے کیے 4 سالوں میں، وہ 1 سال ملک سے باہر رہے۔ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب نے کوئی 40 کے قریب، نہیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، زرداری صاحب نے جب صدر تھے تو کوئی 40 کے 48 کے 30 سے اوپر دورے صرف دبئی کے کیے تھے، ایک مرتبہ کابینہ کا اجلاس بھی دبئی میں کیا تھا، تو کیا حاصل وصول ہوا تھا؟ اسی طرح شہباز شریف صاحب اور بلاول کے آپ دورے دیکھ لیں۔ اور یہ میرے بھائی جو ملک کے درد میں یہ جو میں خوف زدہ ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، جو ابھی خاقان نجیب صاحب بتا رہے تھے کہ جو حالات ہیں ہمارے اس وقت معیشت کے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جتنے مگر اب ہماری معیشت میں ہو گئے ہیں، تو اگر ہم اس طرح بھی اس کو دیکھ لیں کہ اگر ساری دنیا ہمارے قرضے معاف کر دے تو ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ اگر مہنگائی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور وہ مر جائے تو ہو سکتا ہے غریب کو آٹا مل جائے۔ اگر غیرت کھا کر روپیہ جو ہے ڈالر سے زیادہ مضبوط راتوں رات خود بخود ہو جائے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں۔ اگر زر مبادلہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ جو ہاں نہیں میں 2-3 جملے، اگر زر مبادلہ پڑا خود ہی انڈے بچے دے دے اور زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے حالات بہتر جائیں۔ اگر سعودی عرب کو ہم پہ ترس آ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر یو اے ای اگلے 10-12 سالوں کے خیرات ہمیں دے دے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہے۔ اگر آئی ایم ایف یہ ملک خرید ہی لے، کیونکہ سارے فیصلے تو وہ کروا رہے ہیں، اب وہ خرید ہی لے، اس کو قبضہ کر لے یا اوپر اس کے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر وزیر اعظم 2 جملے رہے گا، اگر وزیر اعظم ہاؤس سے تیل نکل آئے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر ڈار صاحب کو الادین کا چراغ مل جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر شہباز شریف کو پوری دنیا ٹیٹیاں کرا دے، کیونکہ ٹیٹیوں میں ان کا ایکسپیرینس ہے، تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر آخری بات، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور ہمارا 5 سے 10% طبقہ اشرافیہ اپنی لٹی دولت اس ملک میں واپس لے آئے، جب حالات بہتر ہو جائیں دوبارہ لوٹ لے، کیونکہ ان کا ہی ملک ہے، پھر کون سا پاکستان بھاگے جا رہے، تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ کیا مذاق ہے خدا کی قسم، ہم چلے کہاں تھے، پہنچ کہاں گئے۔ اچھا بہرحال میں آپ کو مریم صاحبہ کی گفتگو بھی سناؤں، لیکن وقت تھوڑا کم ہے، میں واپس آؤں گا تو اس گفتگو کے بعد جو آپ نے گفتگو کی نا اس کا جواب سارا دیا ہے مریم صاحبہ نے، وہ میں آپ کو سنا کے پھر آپ سے اس کا جواب لوں گا۔ خاقان نجیب صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معیشت زیادہ بڑا مسئلہ بن گئی ہے، سیاسی عدم استحکام جس انتہا کو پہنچ چکا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا ان دونوں کی وجہ سے جو اب دہشت گردی اب سامنے ہمارے کھڑی ہوئی ہے؟ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ ایسی صورتحال میں معیشت تو اس کے ٹیک آف کرنے کا تو کوئی امکان موجود نہیں ہوتا اگر امن نہ ہو، اگر اسٹیبلٹی نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کون سی حکومت آئے گی، رول کرے گی، کتنے عرصے تک ہو۔ کتنا ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے؟
مسعود صاحب میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا ان جماعتوں کے درمیان، بیکاز ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوگی. پر میں ایک لفظ آپ کے پروگرام کی وساطت سے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی نہیں ہے. یہ سب میچور لوگ ہیں، میں نے ان تینوں پارٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. ان کو اس وقت ایک چارٹر آف سرٹنٹی سائن کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ لیٹس ہم آپ کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. آئی ایم ایف کرنا ہے، اس میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر سب پارٹیز کم از کم تعین کر لیں کس نے کتنا عرصہ حکومت کرنی ہے، الیکشن کا سائیکل کب چلے گا، الیکشن کے سائیکل کب ختم ہوگا، اور کون سی جماعت کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیں گے. اگر آپ اتنا ہی کر لیں، جون تک کر لیں، اکتوبر تک کر لیں، جو بھی آپ نے طے کرنا ہے، تھوڑا سا حکومت کو تقویت دیں کہ وہ ہمت کرے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو ہم نے سائن کرنا ہے، جو اب بہت ڈیفیکلٹ پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت از بیونڈ آئی سی یو ٹوڈے. پلیز اس کو سمجھیے. 3 ارب ڈالر کے جو ذخائر ہیں آپ کے پاس، 4 ارب ڈالر چائنا کا ہے، اس میں 3 ارب ڈالر یو اے ای سعودی عربیہ کا ہے، اور 2 ارب ڈالر یو اے ای کا ہے. باقی آپ نے سواپس بھی کیے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں 3 ارب ڈالر دکھا رہے ہیں. 3-4 ارب ڈالر کا مال آپ کی امپورٹس پہ پڑا ہوا ہے، پورٹس پہ. آپ کا جو فزیکل کا خسارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہوا ہے. کوئی چارہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کے لیے. پر بات یہاں پہ رکے گی نہیں. اگر آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں تو سب فرینڈز کو آپ کی مدد کے لیے آنا پڑے گا. کمرشل مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں، بانڈ مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ پہ کام کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ میں بہت ہی تشویش کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے چونکہ ان سب چیزوں کو کلوزلی دیکھا ہے، پاکستان کے پاس کمپٹنس ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیٹ ری پروفائلنگ کیے بغیر نہیں چل سکتا آنے والے دنوں میں. ہمارا ڈیٹ آفس، ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کو ہائر کرنا پڑے گا کہ کوئی بہت ہی کمپٹنٹ مینیجر جو کہ ہمیں نکال سکے ڈیٹ ری پروفائلنگ میں، جس میں چائنا کا ڈیٹ ہے، جس میں بائی لیٹرل پارٹنرز کا ڈیٹ ہے، جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ہینڈل کریں گے. پھر ہمیں فرینڈلی کنٹری سے لمبا ری پروفائلنگ چاہیے. مگر خاقان نجیب صاحب، یہ 9 ارب ڈالر جو ہے، ایک اچھے مینیجر کی بات کی. یہ سارے وزیر خزانہ ہمارے باہر سے ہی تو آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں. جی تو یہ اچھے والے جب میں مینیجر کہتا ہوں تو دیکھیں کمپٹنس جو ہے، جی کمپٹنس از ناٹ اونلی ہیونگ اے فائنانس منسٹر، کمپٹنس از ہیونگ اے ٹیم. آپ مجھے خود بتا دیجئے نا کہ یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کیسے کوئی جنرلسٹ رجیم ہینڈل کر سکتی ہے. اور جنرلسٹ سے میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا جو اس وقت سسٹم ہے وہ ایک جنرلسٹ سسٹم ہے. آپ کو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے. کمپٹنس از پاکستانز ایشو. ایون فنڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر کے فنڈ سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ سر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مفتاح صاحب ٹیکس لگاتے ہیں، مریم صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں جی مفتاح بھائی پلیز لک ان اٹ، اور وہ پھر بدل جاتا ہے معاملہ سارا کچھ. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں اس پہ آ جاتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ابھی جو ہم ٹیکسز دیکھیں گے، میں ان کو پروگریسو ٹیکسز نہیں سمجھتا جو اب ہم لگانے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم تھوڑی سی ایک فلڈ لیوی لگا دیں گے، ہم کچھ کمرشل بینکوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے، کہیں ضرورت پڑے گی جی ایس ٹی بڑھا دیں گے. یہ بات بنے گی نہیں اس سے. آپ یقین کریں پاکستان کا اپنا ٹیکس پوٹینشیل، جب تک آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس، جب تک آپ ریٹیل کا ٹیکس، جب تک انہیریٹنس ٹیکس، جب تک آپ یہ جو ہم ساری اپنی انکمز کماتے ہیں، مثلا ہم نے ان پہ چھوٹ دی ہوئی ہیں. یہ چھوٹیں 1400 ارب سے لے کے 2500 ارب تک ہیں. آپ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اپنے گھر پہ پڑے ہیں 10 ارب ڈالر، ان کو اٹھا لیجئے. دیکھیں اب یہ حکومت جس نے بھی آنا ہے، اگلے 6 مہینے ہوں یا 5 سال ہوں، اگر ہم فنڈامنٹل ایشوز کو نہیں چھیڑیں گے، اگر آپ میں آپ کے سامنے 2 فگرز اور رکھتا ہوں. یہ میں نے آپ کے ٹیکس کے فگر رکھیں. 67 بلین کا لاس کیا ہے پی آئی اے نے FY22 میں. اب آپ مجھے بتائیے آپ بالکل ان اداروں کا یہ جو ملک کا خون چوس رہی ہیں، ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے، ڈیٹ پروفائلنگ ہونی چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمپٹنسی کے ایشو ہیں، لیکن شاید ایک سیاسی مسئلہ ہے محسن شاہ نواز رنجہ صاحب کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے 4 مہینے تک معاملات کو ہولڈ رکھا. معاملات اور شدید ہو گئے، عوام پہ اور بوجھ پڑ گیا. آپ کی اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہوا.
اب اس سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کے لیے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اور ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں. بھائی آل پارٹیز کانفرنس میں سیدھا سیدھے بات کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان سے آپ کو بات کرنی ہے, ساری پارٹیز تو آپ کے ساتھ ہیں حکومت میں, تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بات کر لیجئے کھل کے دو ٹوک انداز میں, جو وہ چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک عمران صاحب اس بات کا سوال اٹھتا ہے نا, آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی, تو ظاہر ہے ساری جماعتوں کو بلانا, عمران خان ہی تو ایک جماعت نہیں ہے, اس میں چاہے کسی کے پاس 2 سیٹیں, شیخ رشید صاحب بھی شاید اس میں آ جائیں, چاہے وہ ایک ہی سیٹ والی پارٹی ہے, ایک ہی MNA ہے, لیکن تمام پارٹیوں کو تو خیر بلانا چاہیے. اے پی سی ہمیشہ سے کال کی جاتی رہی ہے, اے پی سی کی ایک تاریخ بھی ہے دنیا کی سیاست میں بھی, کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے یا ایک کنسنسس ڈیولپ کرتی ہیں. تو اسی سلسلے میں جو اے پی سی کی بات انہوں نے کی ہے, شہباز شریف صاحب نے اس وقت مساق معیشت کی بھی بات کی تھی جب عمران خان نے ابھی وزارت عظمیٰ کا قلم دان سنبھالا, اور بجائے کہ مساق معیشت پہ جس طرح ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان ایشوز پہ جو سرٹنٹی کا چارٹر ہے وہ سائن ہونا چاہیے, تو مساق معیشت میں سرٹنٹی ہی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ ایک چیز جو پاکستان کے بینیفٹ میں ہے, پاکستان کی لیے اس کے مثبت نتائج آئیں گے, اس پہ ساری سیاسی جماعتوں کو ذری ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی تھی کہ اس وقت چاہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, چاہے پاک انڈیا کشیدگی کا مسئلہ آیا, یا ہماری سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے, عمران خان کسی جگہ پر بھی موجودہ جو اب حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی کہیں پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہے. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ رویہ ہے کہ مگر وہ رہا محسن صاحب, لیکن اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ریٹ کہیں موجود نہیں ہے. آپ نے سادگی کی تحریک شروع کی, آپ نے کہا ڈے لائٹ کو استعمال کریں گے, دکانیں اپنے وقت میں بند ہو جائیں, ان کا وقت آپ نے کم کر دیا, جلدی کھولیں, رات میں جلدی بند کریں بازار, دفاتر, شادی ہال, یہ وہ ساری چیزیں, کہیں عمل نہیں ہوا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا, آپ کے اپنی اتحادی نہیں کرتے. ہمارے یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے وہ نہیں کرتی ہے, تو آپ کی تو ریٹ کا بڑا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں عمران خان آ کے بیٹھے, عمران خان کی اس وقت مقبولیت ہے, وہ جہاں الیکشن لڑتا ہے جیت جاتا ہے. ایک آپ ڈرے میں اس وقت الیکشن میں جا نہیں رہے اس کی خاطر. جب وہ حکومت میں عمران خان تھا, جہاں پہ الیکشن لڑتا تھا وہ ہارتا تھا, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. حکومت میں عدم اعتماد سے پہلے تک عمران خان نے کتنے ضمنی الیکشن جیتے ہیں آپ کے سامنے مسعود بھائی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ہم جو, کیونکہ دیکھیں حکومت کا آپ کا جو سوئنگ ووٹر ہے وہ بیسیکلی اکانومی سے اور معیشت سے لنکڈ ہوتا ہے. یہ مہنگائی جیسے ہی اگر کنٹرول ہوتی ہے تو یہی جو سوئنگ ووٹر ہے آپ کو ہمارے بیلٹ باکس میں ٹرانسفر ہوتا نظر آئے گا. تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا کہ ابھی ہماری ریٹ کہاں پر ہے, ریٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, ریٹ دیکھیں کئی چیزیں صوبے کرتے ہیں, اور جب صوبوں کا کنٹرول ہوتا ہے کئی معاملات میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو ظاہر ہے وہ صوبے ہی کریں گے. ہم صوبوں کو مشورہ دے سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں. وفاق کی ریٹ تو آپ کو اسلام آباد میں نظر آئے گی, جو وفاق کے کنٹرول ایریاز ہیں وہاں پہ نظر آئے گی. جی سر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور ہم یہی تو بات مسلسل کر رہے ہیں کہ سر اس وقت کمزور حکومت مسائل کا حل نہیں ہے. ایک مضبوط حکومت, اور مضبوط حکومت تو الیکشن کی وجہ سے ہی وجود میں آ سکتی ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد اندلی عباس صاحبہ کے پاس آتی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فوری الیکشن نہیں ہونے جا رہے, جو جیل بھرو تحریک ہے وہ بھی آپ شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا بھی اگر امپیکٹ نہیں آتا تو نیکسٹ کیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اندلی عباس صاحبہ, جب بھی الیکشن ہوں گے آپ اپوزیشن میں, آپ کو اس کا فائدہ ہونا ہے. جو نقصان ہونا تھا ملک کا وہ ہو چکا, معیشت کا ہو چکا. اب بھی اگر آپ تصادم کی سیاست کریں گے تو اس سے اور نقصان ہوگا. آپ کا کوئی کامنٹ, کیونکہ الیکشن تو جب بھی ہو آپ کا فائدہ ہی ہونا ہے, آپ اپوزیشن میں. جی دیکھیں, یہ تو ان کا جھوٹ جو ہے نا پروگرام سے پہلے ہی پکڑا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے حالات دیکھیں, یہ دیکھیں وہ دیکھیں. بائی الیکشن اناؤنس کر دیے انہوں نے, وہ 33 سیٹیں, 33 سیٹیں, وہ 124 سیٹوں پہ وہ 19 مارچ کو اناؤنس کر دی ہیں. اس وقت نہ, اور وہ اس میں خیبر پختونخوا میں بھی بہت بے شمار سیٹیں ہیں, اس پہ ان کا لاگو نہیں ہوگا کہ اس وقت سیکیورٹی کنڈیشن نہیں ہوگی.
لیکن پروونشل اور اس وقت سیکیورٹی کنڈیشن ہوگی. تو یہ خود ہی جھوٹ ان کے پکڑے جاتے ہیں. ہمیشہ یہ کبھی فلڈ کبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2008 میں جب بے نظیر کی ڈیتھ 2000 ہوئی تھی تو اس وقت مارشل لا تھا, اس کے باوجود 40 دنوں میں انہوں نے کروا دیے تھے الیکشن. تو اب دیکھیں یہ جو ہیں یہ تو جس کو کہتے ہیں نا بدترین ڈکٹیٹر, حیوانیت, بربریت پہ اترے ہوئے ہیں. اور جب اتنی جس کو کہتے ہیں فرعونیت اور بربریت پہ اتر آئے نا تو پھر ان کا ایک ہی حل ہوتا ہے, آپ نے الیکشن نہیں کروانے, آپ نے اکانومی کا بیڑا گر کرنا ہے, آپ نے لوٹ کھسوٹ کرنی ہے, آپ نے تمام کے تمام ڈاکو راج یہاں قائم کرنا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ عوام جو بھوکی ننگی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جن کی آپ منہ سے نوالے کھینچ رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں آپ باہر اور عیاشیاں کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ عوام دیکھ نہیں رہی کہ آپ نے 78 کی کیبنٹ کر دی ہے؟ عباس صاحبہ آپ کا موقف آ گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رنجہ آپ کا بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو, اور عوام جو ہے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں اور سہ بھی رہے ہیں. تو عوام کو ہلکا مت سمجھیں, انہیں بیوقوف مت سمجھیں, ان کو سب پتہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.